Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है सादिया राजपूत का नावल इश्क़ आतिश एपिसोड 13। आफाक जिस वक्त विजदान के घर पहुंचा वहां नाश्ता शुरू किया जा रहा था। मुजम्मिल उसे ड्राइंग रूम में बिठाने के बजाय डाइनिंग रूम में ले आया। बैठो आफाक, नाश्ता कर लो। आयशा मुस्तफ़ा ने उसे देखकर खाली चेयर की तरफ इशारा करके कहा। आफाक ने तो शायद ध्यान भी ना दिया था कि उन्होंने उससे क्या कहा है। आंटी, विजदान कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। मैं उसे ही नाश्ते के लिए बुलाने जा रही थी। फिर गौर से आफाक की उतरी शक्ल को देखकर बोली, तुम परेशान लग रहे हो, खैरियत तो है? आफाक छुपा नहीं पाया तो सर नफ़ी में हिलाता हुआ आहिस्तगी से बोला, कल रात को मेरी कज़न की डेथ हो गई है। आज ज़ोहर के वक्त उसका जनाजा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने तासुफ से ज़ेरे लब पढ़ा। जनाजे में शिरकत के लिए मैं विजदान को अपने साथ लेने आया हूँ। आप नाश्ता तैयार रखिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। विजदान के कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं था। उसमें झिरी सी बनी हुई थी जिसमें से रोशनी छन कर बाहर आ रही थी। आफाक ने हाथ रखकर पूरा दरवाज़ा खोल दिया। वो सर बेड की पायतनी से टिकाए कारपेट पर बैठा छत को घूर रहा था। मलीहा की तस्वीरें उसके इर्द गिर्द पड़ी थीं। आफाक जानता था विजदान को मलीहा के मरने की खबर देना दुनिया का सबसे कठिन काम हो सकता है, मगर वो फिर भी हौसला करता यहाँ तक चला आया था। मगर विजदान को देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। विजदान। बड़ी दिक्कतों से उसने विजदान का नाम लेकर उसे मुखातिब किया था, जो अभी तक उसकी मौजूदगी से बेनियाज था। विजदान ने नज़रों का जाविया बदलकर आफाक को देखा, फिर सीधा होते हुए बेख्तियार पूछने लगा, मलीहा कैसी हैं? आफाक के लब भिंच गए। वो समझ नहीं पाया कि इस सवाल का क्या जवाब दे। फिर उसे यही बेहतर लगा कि उसके सवाल को नज़रअंदाज कर दे। उठकर तैयार हो जाओ विजदान, तुम्हें मेरे साथ चलना है। कहाँ? अगर कहीं विजदान ने अपने सवाल के नज़रअंदाज होने को महसूस भी किया था तो जताया नहीं। तुम चलो तो ये भी पता चल जाएगा। मुझे साथ ले जाना ज़रूरी है। आफाक समझ रहा था कि वो कमरे से बाहर नहीं जाना चाहता, इसीलिए टाल मटोल कर रहा है। मगर उसकी अपनी हालत ऐसी थी कि विजदान का ख्याल किए बगैर झुंझला गया। ज़रूरी नहीं होता तो तुम्हें लेने नहीं आता, और प्लीज़ अब मज़ीद कोई सवाल मत करना, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर विजदान ने कोई सवाल नहीं किया और उसी तरह चलने को तैयार हो गया। आफाक ड्राइव करते हुए खुद में इतनी हिम्मत जमा करता रहा जिससे वो विजदान को खबर कर सके, मगर अल्फाज ही नहीं मिल पाए जिनमें वो उसे मलीहा के मरने की खबर सुनाता। विजदान ने भी कोई सवाल नहीं किया। गर्दन झुकाए अपने हाथों को देखता चुप बैठा रहा। गाड़ी रुक चुकी थी। विजदान ने कार का रुकना महसूस करके बाहर देखा तो चौंक गया। फिर अपने अंदाजे की तस्दीक के लिए उसने बड़े से लोहे के स्याह गेट के बाएं तरफ बेलों से ढकी उस सिल्वर जगमगाती प्लेट को देखा जिस पर स्याह रोशनाई से कसरे फारूकी कंदा था। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसने हैरत से आफाक को देखा, मगर वो कोई जवाब दिए बगैर दरवाज़ा खोलकर उतर गया। विजदान को समझने में दिक्कत नहीं हुई कि आफाक कुछ बोलने से गुरेज करने के लिए इस तरह बिहेव कर रहा है। आफाक के उतर जाने के बाद भी वो कार में बैठा रहा तो आफाक आगे से घूमकर उसकी तरफ आ गया और उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। विजदान ने देखा वो उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। आंखों में उलझन लिए वो उतर गया तो आफाक ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे अपने साथ आने का कहते हुए उसे अंदर पथरीली रविश पर आगे बढ़ गया। विजदान ने उसकी तकलीद में कसरे फारूकी के अंदर कदम रखा तो उसे एक और झटका लगा। एक ही रात में कसरे फारूकी का नक्शा बदल गया था। रात कसरे फारूकी के दरो दीवार से रंगो बू का सैलाब उमड़ रहा था, लेकिन दिन के उजाले में वहाँ वीरानी डेरा डाले हुए थी। रात जिनकी खुशगप्पियों और हंसी के बीच कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, अब वही लोग सायों की तरह बेआवाज़ गर्दिश करते एहतियात से चल रहे थे कि आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी।
رونق چہرے بے رونق ہو چکے تھے۔ ہنستی ہوئی آوازیں سرگوشیوں میں ڈھل گئی تھیں۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے قصر فاروقی کے اندرونی حصے سے سسکیوں کی آواز ابھر جاتی اور لان میں بیٹھے کئی مرد چہرہ چھپا کر اپنی آنکھوں کے گوشوں سے نمی سمیٹنے لگتے۔ تھوڑا آگے جا کر وجدان کی نظر اس گوشے پر پڑی جہاں ٹیبلوں کو ڈھیر کی صورت جمع کر کے ان پر کرسیاں الٹ کر رکھی ہوئی تھیں، اور ان کے ہی آگے لان کی گھاس پر دری ڈال کر قالین بچھے تھے جن پر چاندنی بچھائے بیٹھے لوگ ہاتھوں میں سپارے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہی لوگوں کے درمیان وجدان نے بابا جان کو بیٹھے دیکھا تھا۔ رات کو وجدان نے جب انہیں دیکھا تھا تو وہ سر اٹھائے پرتمکنت انداز میں بڑی شان سے نور الہدا کو لیے سٹیج کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے قدموں کی دھمک محسوس کی جانے والی تھی جب وہ خاص انداز میں گردن کو اٹھا کر بے تاثر نظر سے کسی کو دیکھتے تو وہ بیچارہ بلا وجہ ہی مروب ہو جاتا، مگر اب تو ان کی گردن اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ ٹھوڑی سینے کو پہنچی ہوئی تھی۔ کمر میں خم ڈال کر بیٹھے ان کے دونوں شانے آگے کو ڈھلک رہے تھے۔ ہمیشہ بے تاثر رہنے والی ان کی آنکھوں میں بے بسی انتہا کو پہنچ رہی تھی۔ وہ رو نہیں رہے تھے، پھر بھی وجدان نے اندازہ لگایا کہ اب تک کی عمر میں بچا کر رکھے سارے آنسو وہ کل رات کو بہا چکے ہیں۔ آخر ایسی کیا واردات ہوئی ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا اور اگلے ہی پل اس کی حیرت کئی گنا بڑھ گئی۔ نور الہدا بابا جان کے پاس آئے اور گھٹنا ٹکا کر بیٹھتے ہوئے سرگوشی میں ان سے کچھ کہنے لگے۔ وہ ابھی بھی رات والے کپڑوں میں تھے، مگر اب ان کے سوٹ کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس ابتری کے باوجود ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، پھر بھی وجدان نے ان کے وجود سے لپٹے کسی دکھ کو محسوس کر لیا تھا، اور اس احساس کے ساتھ ہی اس نے حیرت سے سوچا، کل ہی تو ہادی بھائی کو من چاہی ہستی کا ساتھ ملا ہے، کم از کم آج تو انہیں اس حال میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ تبھی چلتے چلتے وجدان کو ٹھوکر لگی تھی اور وہ لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل گر پڑا، مگر فوراً ہی ایک ہاتھ زمین پر رکھتے ہوئے سنبھل کر اس نے اٹھنا چاہا، پر اچانک ہی اس کا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ سنبھل کر اٹھتے ہوئے اس نے سامنے دیکھا تو اس کی نظر چارپائی پر سفید کفن میں لپٹی ملیحہ کے بے جان چہرے پر پڑی تھی۔ وہ پتھر کیسے نہ ہوتا؟ اس نے زور لگا کر سینے میں اٹکے سانس کو اندر کھینچنا چاہا تو اس پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ کھانستے کھانستے اپنے بازو پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو آفاق اس کے پاس تھا۔ آفاق آہستگی سے کہنے لگا، کل تمہارے جانے کے بعد اچانک ہی ملیحہ کی حالت بگڑ گئی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم اسے فوراً ہی اسپتال لے کر گئے، مگر اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ وہ اب کھانس نہیں رہا تھا، بلکہ یوں آفاق کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کی زبان سے نکلے لفظ اس کے لیے نامانوس ہوں۔ آفاق نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اپنا بازو اس کے کندھوں پر پھیلا کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بہت واضح الفاظ میں بولا، ملیحہ مر چکی ہے وجدان۔ اور اسی دن اسی پل وجدان بھی مر گیا۔ بھائی صاحب، جنازے کا وقت ہو رہا ہے، اب میت اٹھانے کی اجازت دے دیجیے۔ بس ایک منیر حسین ہی تھے جو نہ جانے کیسے خود کو سنبھالے ہوئے تھے، باقی بڑے ماموں کی حالت بھی بابا جان سے مختلف نہیں تھی۔ بابا جان کا ضبط چور چور ہو گیا۔ میری بیٹی کو مجھ سے جدا نہ کرو منیر حسین۔ بیٹی تو کب کی جدا ہو گئی صاحب، اب تو بس خاک کا پتلا بچا ہے جسے خاک میں لوٹانا ہے۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ عورتیں لاؤنج کے کارپیٹ پر چاندنیاں بچھائے سپارے پڑھ رہی تھیں۔ آفاق نے صوفے کے پاس رک کر آہستہ سے سمیرا کو آواز دی تھی، تم سب آ کر آخری بار ملیحہ کا چہرہ دیکھ لو، پھر تھوڑی دیر میں اسے مسجد لے جائیں گے۔ اس کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب ہوئی، مگر وہ پلکیں جھپک کر آنسوؤں کا راستہ روکتی سر ہلا کر واپس پلٹ گئی۔ جنازے کو تو اٹھنا ہی تھا، مگر وہ اٹھ رہا ہے یہ سن کر کوہرام مچ گیا۔ ملیحہ کی زندگی میں تو سکون نہ ملا، لیکن مرنے کے بعد اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ وجدان نے سر اٹھا کر نور الہدا کو دیکھا جو اچانک ہی بہت بے چین سے ہو گئے تھے۔ اگر وہ اتنے بدقسمت نہ ہوتے تو آج کا دن ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوتا۔
میں نے ایک دعا یہ بھی کی تھی کہ میری خوشی کی خاطر اپنا دکھ سہنے کا حوصلہ رکھنے والے کو کبھی دکھ نہ ملے۔ میں اس کا ساتھ چھوڑنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں جو مجھے ساتھ چھوڑ کر جانے کی اجازت دے رہا ہے؟ یہ الفاظ جو ایک پل کے لیے وجدان کی سماعتوں کا پیچھا نہ چھوڑتے تھے، اس کے ذہن میں گونج گئے تو بے اختیار وہ ملیحہ سے گلہ کرنے لگا۔ آپ تو اپنی ہی دعا کا بھرم نہیں رکھ پائیں، ہادی بھائی کا ساتھ کیا نبھاتی؟ اس نے ابھی تک اس دل میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہاں کتنی تباہی پھیلی ہے اور آیا کچھ بچا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ بس نور الہدیٰ کو سوچ رہا تھا، کیونکہ ملیحہ نے نور الہدیٰ سے آگے کچھ نہیں سوچا تھا۔ آپ کی یہ ادا بہت ظالم ہے ملیحہ۔ اس نے کفن کی چادر سے جھانکتے ملیحہ کے چہرے کو دیکھا۔ کل آپ نے جدائی کا حکم سنایا تھا اور آج ہادی بھائی سے جدا ہو گئیں۔ آپ کو نہ مجھ پر ترس آیا اور نہ ہادی بھائی پر۔ وجدان کی آنکھیں نم ہو گئیں تو ملیحہ کا چہرہ اس کی نظروں میں دھندلا گیا، اور اس خیال سے کہ آج آخری بار اس کی نظریں ملیحہ کو چھو رہی ہیں، اب یہ نظارہ آنکھوں کو پھر نظر نہیں آئے گا۔ کاش وہ کہیں سے آ جائے، ایک بار سہی، آخری بار سہی، میں اسے جی بھر کے دیکھ تو لوں۔ اب ایک عمر اس کے بغیر گزارنی ہے، کوئی تو سہارا ہو۔ ملیحہ کو جی بھر کر دیکھنے کی خواہش پر اس کے وجدان سے کہے آخری الفاظ وجدان کو یاد آ کر بے چین کر گئے۔ کیا وہ بھی اس وقت اسی طرح تڑپی ہوں گی جیسے آج میں تڑپ رہا ہوں؟ آج کوئی جا کر اس سے پوچھے، اپنی پوری زندگی میں سے صرف ایک پل مجھے نہیں دے گا؟ ایک پل، صرف ایک پل مجھے دے دے، ایک بار مجھ سے ملنے آ جائے، بس ایک بار۔ میں اپنی پوری زندگی آپ کو دے دوں گا ملیحہ، اپنی ہر سانس آپ کے نام لکھ دوں گا، بس ایک بار لوٹ آئیں، بس ایک بار۔ اس کے دل میں ہر طرف فریادیں مچل اٹھیں۔ اٹھو اظہر، کیا بیٹی کو کندھا نہیں دو گے؟ ملک ناصر نے یہ کیا کہہ دیا تھا؟ بابا جان تو دیوانوں کی طرح اپنا سر پیٹنے لگے۔ میں مر جاؤں گی بابا جان۔ کتنے مان سے اس نے اپنے باپ سے جان بخشی کی درخواست کہی تھی۔ مر جاؤ گی تو تمہیں کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دفنا آؤں گا۔ اپنی بیٹی کے لیے کہے گئے الفاظ کتنے شفاف تھے، بابا جان کو اب احساس ہوا تھا۔ رہنے دے ملک انکل، پھپھا جان سے نہیں ہوگا، آفاق نے ان سے کہا۔ وجدان اٹھ کر ملیحہ کے سرہانے بائیں جانب آ کھڑا ہوا۔ نور الہدیٰ کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا ورنہ وہ وجدان کو پہچان جاتے، لیکن وہ حیران ہوئے تھے کہ جلتی آنکھوں اور دہکتے چہرے والا یہ شخص کون ہے جسے ملیحہ کی موت پر اتنا دکھ ہوا ہے کہ صبح سے بیٹھا پاگلوں کی طرح ملیحہ کو دیکھے جا رہا ہے، اور اب اپنے حلیے سے دیوانہ نظر آتا وہ شخص حقدار کی طرح ملیحہ کو کندھا دینے آ گیا تھا۔ یہ حیران ہونے کا وقت نہیں تھا، سو انہوں نے اپنی حیرت کو جھٹک دیا۔ پھر چاروں ایک ساتھ جھکے اور ملیحہ کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ کلمے کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ آج وہ قصر فاروقی سے رخصت ہو رہی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ 20 سالوں پر محیط اس کی زندگی کی داستان اچانک ہی ایک موڑ پر آ کر ختم ہو گئی تھی۔ اسے کہتے ہیں زندگی، اور یہ ہوتی ہے موت، ایک بے وفا، دوسری بے رحم، اور کیا بے بسی ہے کہ فرار دونوں سے ہی نہیں۔ زندگی سفاک لگے تو موت کے آنچل میں چھپ جاؤ، لیکن اگر مر کر بھی سکون نہ ملے تو کاش کوئی تیسرا دروازہ بھی ہوتا۔ قبر تیار ہو چکی تھی۔ ملیحہ کا جنازہ قبر کے پاس اتار دیا گیا۔ آفاق نے وجدان کو اشارہ کیا تو وجدان کو ملیحہ کا منہ موڑنا یاد آ گیا، اور وہ جبڑے بھینچ کر نفی میں سر ہلاتا پیچھے نکل آیا۔ آفاق ایک نظر اسے دیکھ کر جنازے کے پاس آ گیا، پھر کمر کے گرد بندھے کپڑے سے پکڑ کر نور الہدیٰ اور صمد کے ساتھ مل کر احتیاط سے ملیحہ کے جسم کو قبر کے اندر کھڑے جنید اور منیر حسن کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ پھر وہ اور نور الہدیٰ بھی قبر میں اتر آئے۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو، اس رنگ میں تم اتنی پیاری لگتی ہو کہ ڈر لگتا ہے تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ کفن کی سفید چادر اس کے چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے نور الہدیٰ کے ہاتھ کانپ گئے۔ انہوں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، لیکن آج انہیں ملیحہ سفید رنگ میں اچھی نہیں لگی۔ انہیں بے ساختہ وہ رات یاد آ گئی جب وہ ان کا انتظار کرتے تھک کر سو گئی تھی۔
सोते हुए उसके चेहरे पर कितनी मासूमियत थी और वो नर्म सा तासुर जो सोते जागते हर हाल में उसके साथ रहता था। मौत के कई घंटे गुजर जाने के बाद भी वो नरमी, वो हलावत और वो मासूमियत उसके चेहरे पर थी। नूरुल हुदा को लग रहा था जैसे वो आज भी थक कर सो गई हो, मगर आज ये थकन जिंदगी की थी। मैं तुम्हारे सहर से आज़ाद नहीं होना चाहता। उन्होंने नरमी से मलीहा की पलकों को छुआ। मेरी जिंदगी से तो जा रही हो, बस इतना एहसान करना कि मेरे दिल से कभी ना जाना। अपनी याद का एक चिराग जलाकर मेरे दिल के ताक पर रख देना। मैं इसी रोशनी में जीने की वजह ढूंढ लूंगा। उनके दिल को कुछ हुआ था। वो तेजी से पलटकर कब्र से बाहर निकल आए। गोरकन बेलचों की मदद से मिट्टी कब्र में भर रहे थे और विजदान दफन होता जा रहा था। फिर कुछ ही देर लगी और मलीहा का कयामत तक के लिए सूरज से पर्दा हो गया। उसकी अधूरी मोहब्बतें, नामुकम्मल आरजुएं और टूटे ख्वाब उसके जिस्म के साथ ही मनो मिट्टी तले दफन हो गए। अपने जज्बों की सलीब आप उठाई हमने, जिंदगी सुन तो सही कैसे बिताई हमने। मुड़ के देखा तो रहे जीस्त को तन्हा पाया, तब ये मालूम हुआ उम्र गंवाई हमने। नूरुल हुदा कब्रिस्तान से निकले तो घर नहीं आए, बल्कि वहीं से मलिक अंकल को बाबा जान का ख्याल रखने को कहकर सुकून की तलाश में जाने किन रास्तों पर निकल खड़े हुए। मगर सुकून कभी ढूंढने से मिला है? उन्हें घर जाने के ख्याल से वहशत हो रही थी, मगर कब तक घर ना जाते। घर की चौखट पर कदम रखते ही उन्होंने लाशऊरी तौर पर सामने लाउंज में रखे सोफे की तरफ देखा। उनकी नज़र की आदत हो गई थी। वो जैसे ही एंट्रेंस का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखते, उनकी नज़र सामने को उठ जाती और मलीहा, जो रोज़ लाउंज के सोफे पर बैठी उनकी वापसी का इंतज़ार कर रही होती। हर रोज़ किए जाने वाला इस्तकबाल इस अंदाज में होता था जैसे वो हफ्तों बाद घर लौटे हों। वो एक हाथ लॉक पर रखे अभी तक दरवाजे में खड़े थे, जैसे मुंतजिर हों कि मलीहा किसी कोने से निकलकर अचानक उनके सामने आ जाएगी। तुम क्यों मर गई मलीहा? ये सवाल उस वक्त उन्हें बेचैन किए हुए था, लेकिन जवाब नहीं मिला। लाउंज में रखे उस सोफे से नज़र बचाकर सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे तक आए। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा मगर उसे घुमा ना सके। वो जानते थे जैसे ही वो हैंडल घुमा कर दरवाज़ा खोलेंगे, दरवाजे के ऊपर रखी टोकरी में मलीहा के इस्तकबाल की मुंतजिर गुलाब की ढेरों पत्तियां उन पर बरसने लगेंगी और कारपेट पर बिछे फूल जो मलीहा के पैरों को छूने की आस में थक कर अब मुरझा गए थे, उनके भारी बूटों के तले चुरमुरा जाएंगे। वो भला कैसे इस शोर को सुन पाएंगे? और वो शाम अगर जो आ जाती तो बड़ी हसीन थी। उसके हुस्न को दो आतिशा बनाने की खातिर अपने वजूद की कुर्बानी देने वाली कैंडल्स, जिनका मोम कल मलीहा के वस्ल के लिए सजाई गई सेज में न पाकर दुख से पिघलता कतरा कतरा यूं टपका था जैसे किसी आंख से आंसू। और फिर शबे वस्ल में उजाले भरने के लिए जलाई गई मोमबत्तियां शबे फुरकत के अंधेरों में बुझ गई थीं। अब कौन उनके पिघले हुए वजूद को देखता? सेज को अपनी झुरमट में लिए छत से लटकती ताज़ा गुलाब की लड़ियां जो अब अपनी ताजगी खो चुकी थीं। नूरुल हुदा कैसे उनके कुम्हलाए चेहरे देखते? ये सब एहतमाम मलीहा के लिए था, और जब उसी ने यहाँ पाँव नहीं धरा तो नूरुल हुदा कैसे यहाँ कदम रख पाते? धीरे धीरे उनका हाथ हैंडल पर से सरक गया। वो उल्टे कदमों लाउंज में आए तो बाबा जान के बंद दरवाजे के आगे रुक गए। वो जानते थे इस बंद दरवाजे के दूसरी तरफ क्या कयामत टूट रही होगी, मगर एक कयामत उन पर भी गुजर रही थी। कल से वो बाबा जान का हौसला बढ़ा रहे थे, उन्हें समेट रहे थे, मगर अब उन्हें अपना हौसला बढ़ाना था, खुद को समेटना था, ताकि बाबा जान का दुख बटा सकें। वो सर झुकाए उस दरवाजे के सामने से गुजरकर ड्राइंग रूम से होते हॉल में आ गए, जिसकी दीवारों पर मलीहा की पेंटिंग्स आवेजा थीं। उनका रुख सीढ़ियों की जानिब था। मलीहा के कमरे का दरवाज़ा भिड़ा हुआ था, जिसे नूरुल हुदा ने दोनों हाथों से पट थाम कर खोल दिया।
کمرے کی فضا ساکت تھی۔ نور الہدا نے آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لے کر ملیحہ کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہا جو کمرے میں ہر جانب بکھری تھی۔ پھر آنکھیں کھول کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یہی تو وہ گوشہ تھا جہاں ملیحہ نے اپنی مختصر سی زندگی کا زیادہ تر وقت گزارا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں پر ہی نہیں چیزوں پر بھی اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ملیحہ انہی لوگوں میں سے تھی جن کی چھاپ بہت گہری ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ نور الہدا کو کمرے میں داخل ہوتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے ملیحہ کہیں آس پاس ہی ہے، اور اس احساس سے ان کے اعصاب پرسکون ہونے لگے تھے، جیسے جلتے الاؤ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑ گئے ہوں۔ نور الہدا نے آگے بڑھ کر بیلکنی کا دروازہ کھول دیا۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا نور الہدا سے ٹکراتا ہوا گیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا جہاں 14ویں کا چاند جگمگا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے ملیحہ چاندنی راتوں کی دیوانی تھی، خاص طور پر 14ویں کے چاند سے اسے عشق تھا۔ 14ویں کے چاند کی خوب چمکتی چاندنی میں وہ کمرے میں بند ہونے کے بجائے جھولے میں آ کر لیٹ جاتی اور چاند کو محویت سے دیکھتے دیکھتے سویا کرتی تھی۔ آج اسے نہ پا کر چاند نے کیا سوچا ہوگا؟ جھولے کے پاس کھڑے وہ سوچ رہے تھے، کتنی دور چلی گئی ہو ملیحہ، چاند سے بھی دور۔ خالی جھولے کو دیکھ کر وہ یاسیت میں ڈوب گئے۔ میں نے کب قربتوں کی خواہش کی تھی، لیکن کبھی یہ بھی تو نہیں چاہا تھا کہ تم دوریوں کے عذاب بخش دو۔ اب یہ نظر تمہیں کہاں ڈھونڈے؟ وہ مڑے اور واپس کمرے میں آ گئے۔ اپنا دھیان بٹانے کے لیے وہ ملیحہ کے اسٹوڈیو میں آ گئے۔ دیوار کے سہارے رکھے کینوس کو اٹھا کر قریب سے دیکھنے لگے۔ بیلکنی سے آتے تیز ہوا کے جھونکے نے ایزل پر لگے کینوس کو ڈھانپے باریک نیٹ کو اڑا دیا۔ نور الہدا بے ساختہ متوجہ ہو گئے اور نیٹ کا کور ہٹا کر کینوس کو دیکھنے لگے جس پر بنا ادھورا پورٹریٹ ابتدائی مراحل میں ہی نامکمل چھوڑ دیا گیا تھا۔ اپنی انگلیوں سے کینوس کو چھوتے وہ عجیب سے احساس میں گھر گئے۔ ملیحہ کی آخری تخلیق، لیکن ادھوری۔ شاید زندگی نے اس تصویر کو مکمل کرنے کی مہلت نہیں دی۔ صرف یہ تصویر ہی کیوں، وہ تو سب کچھ ادھورا ہی چھوڑ گئی تھی۔ اتنے اچانک رخت سفر باندھا کہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ پورٹریٹ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ اچانک کسی چیز نے انہیں چونکایا تھا۔ وہ غور سے پورٹریٹ کو دیکھنے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ چہرہ تصوراتی نہیں ہے بلکہ اس کے نقوش مانوس لگ رہے تھے، مگر اتنے مبہم تھے کہ نور الہدا پہچان نہیں پائے، لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ اس چہرے کو دیکھ چکے ہیں۔ کہاں؟ انہیں کوشش کے باوجود یاد نہیں آیا، تو وہ اس احساس کو جھٹک کر وہاں سے ہٹ گئے اور چلتے ہوئے آ کر بیڈ پر بیٹھ گئے۔ پھر یوں ہی ٹانگ لٹکائے وہ پیچھے کو لیٹ گئے۔ نور الہدا نے حساب لگایا۔ بے یقینی کی اس کیفیت کو جھیلتے ہوئے 24 گھنٹے گزر گئے تھے، جبکہ انہیں لگ رہا تھا کہ بس اگلے ہی پل جان جسم سے نکل جائے گی۔ تمہاری محبت دیکھ لی نور الہدا، خود پر طنز کیا۔ کہتے تھے ملیحہ کے بغیر ایک پل بھی نہ رہ پاؤں گا، اور دیکھو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں اور سانس اب بھی باقی ہیں، مگر صرف سانس ہی تو باقی ہے۔ ان کے دل نے شکستہ انداز میں کہا تھا۔ انہوں نے سن کر پلکیں موند لیں۔ ان کے اعصاب تو پہلے ہی ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ پلکیں بند کیں تو جلتی ہوئی آنکھوں کو قرار آ گیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر تکیہ اٹھایا۔ تکیے کے نیچے ایک ڈائری رکھی تھی۔ نور الہدا حیران ہوتے اٹھ بیٹھے اور ہاتھ بڑھا کر ڈائری اٹھا لی۔ وہ چھوٹی کتاب کے سائز کی ریڈ کور والی ڈائری تھی جس کے چکنے صفوں کے درمیان ایک گولڈن کلر کا پین اس طرح سے پھنسا تھا جیسے کوئی لکھتے لکھتے کسی کام سے اٹھ کر گیا ہو۔ انہوں نے ڈائری کھول کر پہلے صفحے کو دیکھا جس پر ملیحہ کا نام لکھا تھا۔ وہ اور بھی حیران ہو گئے۔ ملیحہ ڈائری لکھا کرتی تھی؟ یہ بات نور الہدا کے لیے نئی تھی۔ انہیں کبھی بھی ملیحہ کی اس عادت کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا تھا، بلکہ یہ بات تو کسی کے بھی علم میں نہیں تھی۔
شاید بابا جان کے علم میں بھی۔ ایک تجسس سا ہوا کہ وہ اس ڈائری میں لکھتی کیا تھی۔ دیکھنا چاہیے، انہوں نے سوچا اور جوتے اتار کر آرام سے نیم دراز ہوتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ روشن کیا اور ڈائری کھول کر پڑھنے لگے۔ نور الہدیٰ جانتے تھے ملیحہ کی زندگی میں کئی خلا تھے اور انہیں لگتا تھا کہ ملیحہ نے ان خلاؤں میں جینا سیکھ لیا تھا، اور ایسا لگنے کی وجہ بھی تھی۔ نور الہدیٰ نے ہمیشہ اسے پرسکون دیکھا تھا۔ وہ ایسے شو پیس کی طرح لگتی تھی جسے لوگ ڈرائنگ روم میں سجا کر بھول جاتے ہیں، پھر یہ تو پتہ رہتا ہے کہ یہیں کہیں ایک شو پیس رکھا تھا، مگر رک کر اسے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور وہ شو پیس بھی کبھی اس بے توجہی کا گلہ نہیں کرتا۔ بابا جان نے کبھی بھی ملیحہ کو شو پیس سے زیادہ کی اہمیت نہیں دی۔ وہ آس پاس ہے، اتنا کافی ہے۔ وہ کس حال میں ہے یہ جاننا ضروری نہیں۔ نور الہدیٰ کو لگتا تھا ملیحہ نے شو پیس کی طرح ہی بابا جان کے نو لفٹ والے رویے کو قبول کر لیا تھا، لیکن ملیحہ شو پیس نہیں تھی۔ اس نے کبھی کہا نہیں تھا، مگر اسے بابا جان کی بے توجہی کا گلہ تھا اور اپنی تنہائی سے شکایت۔ بابا جان کو حاوی رہنا پسند تھا اور ملیحہ کے مزاج میں پسپائی تھی۔ جب بھی اس کا آمنا سامنا بابا جان کی سخت گیری سے ہوا، اس نے بہت آسانی سے ہار مانتے ہوئے قدم پیچھے لے لیے، اور ٹکراؤ کے امکانات کم سے کرنے کے لیے اس نے بابا جان کے مزاج کو اپنا لیا تھا، لیکن اپنی ذات کی نفی نہیں کر پائی جس نے اس کے اندر کشمکش کو جنم دیا۔ اور یہی کشمکش ملیحہ کی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف تھی، اور نور الہدیٰ نے اس کی تکلیف کو آج جانا تھا، جب اسے دنیا کو چھوڑے 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے۔ ملیحہ کی اداسی، ملیحہ کی ناراضگی، ملیحہ کی محرومیاں، اب جب کہ نور الہدیٰ اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ملیحہ کی ڈائری کو پڑھ کر ہی نور الہدیٰ کو ملیحہ کی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، لیکن قدرت اچانک ہی ملیحہ پر مہربان ہو گئی، اور وہ جو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے لیے ترستی تھی، اس کی زندگی میں ایک ساتھ 2 روزن کھلے تھے، ایک نور الہدیٰ فاروقی اور دوسرا وجدان مصطفیٰ۔ نور الہدیٰ اس نام کو پڑھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں تو کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ ملیحہ کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے۔ یہ شخص مجھ سے سب کروا لے گا جو میں کبھی کرنا نہیں چاہتی، جسے کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے میں دائرے میں قید ہو گئی ہوں۔ جس بھی راستے پر قدم بڑھاؤں گی اس کے آخری سرے پر وجدان کو ہی کھڑا پاؤں گی۔ ملیحہ کبھی کسی کے لیے بے اختیار بھی ہوئی تھی؟ نور الہدیٰ کو یقین ہی نہیں آیا۔ پھر ملیحہ کے آگے آگہی کا پل نور الہدیٰ پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ گیا۔ نور الہدیٰ کے لیے ایک ایک لفظ میں حیرتوں کا جہان آباد تھا۔ وہ بے اختیار ہی صفحے پلٹتے چلے گئے اور آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں۔ مگر وہ فون کال، وہ رک گئے۔ آگے صفحے سادہ تھے، نہ بھی ہوتے تو نور الہدیٰ میں اب اور ہمت نہیں بچی تھی۔ ڈائری ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر جا گری۔ انہیں ایک دم سے ہوا میں آکسیجن کی کمی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر بیلکنی میں آ گئے۔ تو کیا ملیحہ وجدان سے محبت کرتی تھی؟ نور الہدیٰ نے تھک کر بیلکنی کی گرل سے ٹیک لگا لی اور سر جھکا کر بائیں کندھے سے ذرا نیچے اپنی شرٹ پر کاجل کے اس نشان کو دیکھا جو ملیحہ کی آنکھ سے بہہ کر ان کی شرٹ میں جذب ہو گیا تھا۔ ان کے دماغ پر چھائی دھند چھٹنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نشان پر انگلیاں پھیرتے ان کا ذہن بہت تیزی سے تانے بانے جوڑ رہا تھا۔ ایگزیبیشن کی رات ملیحہ نے بابا سے وجدان کا ذکر کیا تھا، اور ان کی ناراضگی کے اظہار پر اس نے کھل کر وجدان سے محبت کا اعتراف کیا تو بابا جان نے اس پر نور الہدیٰ کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ مسلط کر دیا۔ بے شک وہ اس بارے میں نور الہدیٰ کا عندیہ بہت دن پہلے لے چکے تھے، لیکن ملیحہ کو یہ فیصلہ سزا کی صورت سنایا گیا تھا۔ اب نور الہدیٰ کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ بابا جان نے صرف 3 دن کے وقفے سے تاریخ کیوں طے کی تھی۔ وہ ملیحہ کو موقع نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن ملیحہ نے کسی موقع کا انتظار نہیں کیا۔ وہ زندگی میں پہلی بار بابا جان سے اختلاف کی جرات کرتے ہوئے وجدان سے ملنے جا پہنچی۔ اگر وجدان اس دن اسے مل جاتا اور اس کا ساتھ دینے کو تیار بھی ہوتا
تو باپ بیٹی کے بیچ سرد جنگ کا آغاز ہو جاتا۔ اس جنگ میں جیت کس کی ہوتی کہنا مشکل ہے، لیکن پھر ملیحہ کسی بھی قیمت پر وجدان سے دستبردار نہیں ہوتی، لیکن وہ وجدان سے نہیں مل پائی، اور جب گھر آئی تو سب رشتہ دار اس کی منگنی میں شرکت کے لیے آ پہنچے تھے۔ ملیحہ کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ جو ساری عمر خود پر جبر کر کے بابا جان سے بلا مقابلہ ہار مانتی آئی تھی، پہلی بار اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے فیصلے کے مخالفت میں اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن قسمت نے اسے اسی فیصلے کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر اس رات وہ فون کس کا تھا؟ نور الہدیٰ سوچنے لگے، اور سوچتے سوچتے ان کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ملیحہ کو خوش رکھیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا خیال رکھے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ انہیں وہ لڑکا یاد آیا جس نے شادی کی رات اسٹیج پر آ کر انہیں مبارکباد دی تھی۔ نور الہدیٰ سوچنے لگے، انہیں ہادی بھائی کہہ کر پکارنے والا اجنبی کون تھا جو انہیں اتنی گہرائی سے جانتا تھا؟ نور الہدیٰ کو یہ بھی یاد آ گیا کہ یہ وہی لڑکا تھا جس نے ملیحہ کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ سب لوگ کندھا بدل کر ہٹتے جا رہے تھے، مگر وہ شخص تمام راستے ملیحہ کی میت کو کندھے پر اٹھائے چلتا رہا، اور جب ملیحہ کی تدفین مکمل ہو چکی تو انہوں نے آفاق کو اس سے کہتے سنا، کیا تم یہاں کچھ دیر ٹھہرنا چاہو گے؟ اس نے کہا، مجھے روح سے غرض تھی اور یہاں جسم رکھا ہے، ٹھہر کر کیا کروں گا؟ آؤ آفاق، اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ کون ہو سکتا ہے جسے ملیحہ کے مرنے پر اتنا دکھ ہوا تھا؟ اچانک ہی ان کے ذہن میں ایک اور دھماکہ ہوا۔ وہ تیزی سے چلتے ایزل کے سامنے آ گئے۔ اپنی یادداشت میں محفوظ چہرے کو نور الہدیٰ نے پورٹریٹ سے ملا کر دیکھا۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی، وہ شخص وجدان مصطفیٰ ہی تھا، اور اگر وہ شادی کی رات قصر فاروقی میں آیا تھا تو منگنی کی رات ملیحہ کے لیے آنے والا فون بھی اسی نے کیا ہوگا، مگر اس وقت تک بات ملیحہ کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ نور الہدیٰ نے اپنا چکراتا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بال مٹھیوں میں جکڑ کر بھینچ ڈالے۔ 24 گھنٹوں سے ایک ہی سوال ان کے ذہن میں چکرا رہا تھا، ملیحہ کیوں مر گئی؟ انہیں جواب مل گیا تھا، کیوں ملیحہ کیوں؟ وہ درد کی شدت سے چلا اٹھے، تم جانتی تھیں کہ اس کے بغیر مر جاؤ گی تو کیوں کی یہ خودکشی؟ ایک بار تو کہا ہوتا تمہیں وجدان چاہیے، خدا کی قسم میں تمہیں وجدان لا دیتا۔ کہا تھا تم سے، تمہاری مسکراہٹ مجھے اپنی محبت سے زیادہ عزیز ہے۔ تم نے اعتبار نہیں کیا تھا، ایک بار تو آزما کر دیکھتی، کیوں مجھے اندھیرے میں رکھا، کیوں؟ نور الہدیٰ جیسا مضبوط انسان جو ملیحہ کو قبر میں اتارتے ہوئے نہیں رویا، اب دیوانوں کی طرح چلا رہا تھا۔ قصر فاروقی ان کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ سب سے کہا، وجدان کے بغیر مر جاؤ گی، ایک بار تو مجھ سے کہا ہوتا، میں نے کب تمہاری خواہش کی تھی؟ کہا تھا نا کہ دل نہ مانے تو اس رشتے کو توڑ دو، پھر کیوں خود کو میرا پابند سمجھا؟ آنسوؤں سے روتے ہوئے وہ فرش پر بیٹھ گئے۔ میرے اور آپ کے بیچ بس ایک پکار کا فاصلہ ہے، میرا نام لے کر بلائیے گا، میں آ جاؤں گی۔ ملیحہ کی آواز ان کے کانوں میں گونجی تھی اور وہ بے اختیار اسے پکارنے لگے، لوٹ آؤ ملیحہ، تمہارے بغیر جینا بہت مشکل ہے۔ نور الہدیٰ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے اور رو رو کر تڑپ رہے تھے۔ تمہاری خوشی کے لیے میں اپنا دکھ بھی سہ لیتا، مگر یہ کیسے کہوں کہ تمہارا دکھ میری خوشی بن گیا۔ تم دکھ جھیلتی رہیں اور میں خوش ہوتا رہا، یہ احساس مجھے عمر بھر چین نہیں لینے دے گا۔ چٹکتی ہوئی چاندنی میں دونوں ہتھیلیاں فرش پر ٹکائے سر جھکا کر روتے، اس شخص کو واقعی عمر بھر چین نہیں آنا تھا۔